Very good morning and very warm welcome. आपको बाइबल टीवी ब्रेकफास्ट शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आपका दोस्त, आपका भाई फादर नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम जो आप हर सुबह 9 बजे देखते हैं, सुनते हैं, इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हर वक्त और हर जगह हमारे साथ है। मैं बहन भाइयों को भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ जिस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके प्यार के लिए। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज, जैसे कि हम हमेशा खुदा के पाक कलाम की रोशनी में आगे बढ़ते हैं, हम आज के प्रोग्राम को भी खुदा के पाक कलाम की रोशनी में लेकर आगे बढ़ेंगे। साम 67 खुदा के पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। खुदा हम पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे और अपने चेहरे को हम पर जलवा कर फरमाए, ताकि तेरी अराज ज़मीन पर ज़ाहिर हो जाए और तेरी निजात सब कौमों में। आए खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें। उम्मतें खुश हों और खुशी से ललकारें, क्योंकि तू रास्ते से लोगों की अदालत करेगा और जमीन की उम्मतों पर हुकूमत करेगा। आए खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें। जमीन ने अपनी पैदावार दे दी। खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा। खुदा हमको बरकत देगा और जमीन की इंतहा तक सब लोग उसका डर मानेंगे। खुदा उनका शुक्र हो कि वो कादिर मुतलिक है, वो अल्फा और ओमेगा है। हम उसका शुक्र अदा करते हुए खुदा उनके हुजूर झुकेंगे, खुदा उनसे दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ इस दुआ में शामिल हों, खुदा उनसे बात कीजिए। बहुत अच्छा लगता है सुबह सवेरे जब आप अपने खुदावंद से बात करते हैं, अपने दिल का हाल उसके सामने खोलते हैं। बहुत दफा हमारी इच्छा होती है, हमारी ये चाह होती है कि हम सुबह सवेरे अपने अजीजों को कॉल करें, उनसे बात करें। जब मेरी वालदा जिंदा थी तो मेरी ये कोशिश होती थी कि रोजाना उनसे सुबह बात की जाए, उनको कॉल की जाए और उनका हाल अहवाल पूछा जाए। और जब मैं इस बात को सोचता हूँ कि जाना तो सब नहीं है इस दुनिया से, लेकिन माँ बाप के जाने से जो एक बहुत बड़ा अलमिया जो जिंदगी में हो जाता है कि वो दुआएं जो उनसे हासिल करते हैं उनकी बड़ी कमी महसूस होती है। तो जब आप सुबह सवेरे खुदा उनसे बात करेंगे, अपने दिल का हाल उसके सामने खोलेंगे, खुदा यकीनन आपको बरकत देगा, क्योंकि वो हमारा बाप है और उसका ये वादा है, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। आइए हम उसका दर खटखटाते हैं, उसके पास आते हैं, क्योंकि वो हमारी मुनाजात को, हमारी दरख्वास्तों को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। खुदावन पाक जिंदा खुदा, हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, क्योंकि खुदावन तू हमारी दरख्वास्तों को सुनता, कबूल करता है, जवाब देता है, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम किसी बुत के सामने नहीं, बल्कि तुझ जिंदा खुदा के सामने सरनगू हैं, जिसमें मारने और उठा खड़ा करने की कुदरत और ताकत है। तेरा खुदावन आज की सुहानी सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं तेरा खुदावन कि तू हमें तौफीक दे कि हम अपने होंठों का फल तेरे सामने पेश कर सकें, क्योंकि खुदावन तू हमारी शुक्रगुजारियों को, हमारी इल्तिजाओं को सुनता है। तेरा खुदावन मैं दुआ करता हूँ एक एक बदन, जान और रूह के लिए जिस वक्त खुदावन इस प्रोग्राम का हिस्सा है, तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार है। तेरा खुदावन तू सबको बड़ी बरकत देना, उनके घरों के चौगिर्द और जहां कहीं भी तेरे लोग मौजूद हैं, खुदावन तेरे फरिश्तों का पैरा रहे।
ہم سب کو دانائی، عقل اور فہم دے۔ پھر خدا ہم سارے مادم کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تمام ایکوپمنٹ کو تیرے کنٹرول میں دیتے ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہوئے دعا کرتے ہیں خدا ان کے تو ہمیں توفیق دینا کہ ہم روح اور سچائی سے 6000 سپاہی ہوتے تھے۔ اور وہ جو بدروگ گرفتہ شخص تھا جو قبروں میں رہتا تھا، جب یسوع کو دیکھا تو اس کے قدموں میں گر پڑا اور بدروا کہنے لگی کہ تمہیں وقت سے پہلے کیوں عذاب میں ڈالنا چاہتا، تو خدا کا قدوس ہے۔ بدروا جانتی ہیں کہ وہ کون ہے، فالن اینجل، کیونکہ وہ ازل سے ہے۔ یسوع ازلی اور ابدی ہے، وہ خلقت کا مبدا ہے۔ He was there when God was created heaven and earth. The Spirit of God was there. So you can see the Trinity in the beginning, in the book of Genesis. The Bible says the Spirit of God was hovering upon the water. خدا کی روح پانی کے سطح پر جنبش کرتی تھی، ایسے جیسے مرغی بچوں کو انڈوں کو سینچتی ہے تو چوزے نکالتی ہے۔ It's a very painful experience. So when God created the universe, the Spirit of God was hovering upon the water. Then God said, let us make man in our own image. آئیے انسان کو ہم اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنائیں۔ So it's a plural جو pronoun ہے، it's not a singular. خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنائیں۔ تو خدا نے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کو جب اس کائنات کو بنایا تو خدا کا پاک روح وہاں پر تھا، بیٹا وہاں پر تھا، اور اس کائنات کی تخلیق کے کام میں وہ شامل تھے۔ یہ اس کی ازلیت، اس کی الوہیت کو ظاہر کرتی ہیں یہ باتیں۔ خیر، یہ میرا آج کا سبجیکٹ تو نہیں تھا، but that was a good revelation from God. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس خوبصورت بات سے برکت پائی۔ مجھے یاد آ گیا اس قوالی سے، اس نصرت علی خان مرحوم کی اس بات سے، کہ جب میں ریڈیو پہ پروگرام کرتا تھا تو میں اسٹوڈیو میں گیا، اور وہ جو مالک تھے زورا اور گاکھل، تو میں تھوڑا سا ان دنوں میں ہیزیٹیٹ کر رہا تھا، پروگرام نہیں کر رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ پروگرام کریں، آج وہ جو ہمارا پروگرام کرنے والا جو پریزنٹر ہے وہ نہیں آیا، تو آپ پروگرام کر دو۔ میں نے کہا یار میں کرسچن پروگرام کرتا ہوں، میں کہاں سے یہ پروگرام کروں بھائی؟ انہوں نے کہا یار پلیز یہ گیپ جو فل کر دیں۔ میں نے کہا میرے پاس نہ کچھ سی ڈیز ہیں، نہ میں کچھ لے کر آیا ہوں، میں تو ویسے آپ کو ملنے آیا تھا۔ تو کہنے لگے کہ نہیں آپ کریں، آپ کر سکتے ہیں۔ دیٹ واز ہز کانفیڈنس۔ خیر میں اسٹوڈیو میں گیا اور وہاں پر یہ ایک سی ڈی پڑی ہوئی تھی، نیا یہ سکت گیت آیا تھا تو نصرت علی خان کا، تو میں نے وہ لی اور میں نے ٹریک چلایا۔ تو میں نے ایک کویسچن ریز کیا کہ واٹ از یور کانسیپٹ آف گاڈ؟ تو جیسے جیسے میں اس سانگ کو پلے کر رہا تھا، I was having the phone calls، اور 1 گھنٹے کا پروگرام اسی سوال پہ گزر گیا کہ اس میں ہندو بھی تھے، مسلم بھی تھے، کرسچن بھی تھے، they were responding my question۔ تو وہ ہارڈلی وہ میں اس کو پورا پلے کر سکا، تو لوگوں نے اپنے اپنے جو ویوز ہیں وہ دیے۔ تو آج بھی میں سوچتا ہوں کہ اس سانگ کو سن کر جناب مرحوم نصرت علی خان صاحب گریٹسٹ ووکل سنگر، بہت ہی زبردست، میں سمجھتا ہوں کہ سنگر تھے۔ انہوں نے کرسچن قوالیاں بھی گائی ہیں، اس وقت ضرور میں ایک دفعہ میں نے پہلے بھی پلے کی تھی، لیکن میں ضرور اس کو پھر کس وقت پلے کروں گا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے مسلمان سنگرز کے لیے، جن میں غلام عباس ہیں، ناہید اختر ہیں، اور غلام علی صاحب ہیں، خان صاحب، جنہوں نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ، شبنم مجید ہیں، اور بہت سارے نام ہیں، علی جی، انہوں نے جو گیتوں کو، زبوروں کو گایا، تو محمد علی بہت ہی خوبصورت، انہوں نے خدا کی تعریف کی ستائش کی ہے۔ تو یہ لوگ جب خدا کی تعریف کرتے ہیں، خدا کی ستائش کرتے ہیں، تو مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ پتھر چلا اٹھیں گے۔ میں ایک دفعہ اسٹوڈیو میں تھا، ابھی اسٹوڈیو میں، اور غلام علی صاحب جو ہیں خان صاحب، وہ وہاں پر ریکارڈنگ کروا رہے تھے، تو زبور وہ گا رہے تھے، آئے خداوند میرے تو ہی کر رکھوالی، میرا سب بھروسہ تو ہی ہے رب والی۔ تو میں وہاں سے بیٹھا ہوتا، روم میں بیٹھا ہوتا، ریکارڈنگ روم میں، تو پہلے تو ان کی ہمبلنس سب دیکھیں کہ انہوں نے مجھ سے دعا کروائی، اور وہ گئے اس زبور کو ریکارڈ کروانے کے لیے،
राजा हैरिसन वहां पे थे और बड़ा अच्छा एक माहौल था। तो जैसे वो उस ज़बूर को रिकॉर्ड कर रहे थे, सडनली उनकी आंखों में आंसू आ गए। और वो पता कौन सी आयत थी? था है मिलिया गया मेरे वास्ते जेड़ा, वो है जगह सोहनी ते सुथरा हिस्सा मेरा। खान साहब बड़े इमोशनल हो गए, बाहर आए, कहने लगे यार कैसी ये खूबसूरत बात है कि देखें इस ज़बूर में कितनी बरकत है, कितना खूबसूरत ये कलाम है हज़रत दाऊद का। तो आए खुदावन मेरे तू ही कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू ही है रब वाली। था है मिलिया गया मेरे वास्ते जेड़ा, वो है जगह सोहनी ते सुथरा हिस्सा मेरा। आए खुदावन मेरे तू ही कर रखवाली। तो कलाम जो है वो तोड़ता है। कलाम बादशाह मेरे पास आए यहाँ पर इंग्लैंड में, हमने उनके कॉन्सर्ट करवाए, मेरे पास रहे, ये सच हम्बल पर्सन। तो ये खुदावन की जो कलाम की जो कुव्वत है, ताकत है, ये उसका नतीजा है। तो आइए खुदावन के कलाम को सुनते हैं, इसका मुताला करते हैं। इफिसियों का 4 बाब की 4 आयत से लेकर 10 आयत तक हम खुदावन के पाक कलाम को देखेंगे। कल हमने पहली 3 आयत को हमने मुताला किया था, तो अब मैं चाहूंगा अगर आप के पास आपकी बाइबल मौजूद है तो आप मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम को खोलिए, इफिसियों का 4 बाब और उसकी 4 आयत से। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 4। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावन है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजे के मुताबिक फजल हुआ है। इसी वास्ते वो फरमाता है, जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को अनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो जमीन के इलाके में, नीचे के इलाके में उतरा भी था। और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया, ताकि सब चीजों को मामूर करे। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए एक बार फिर बढ़ते हैं जी खुदावन की हम्दो सना की जानब, और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं अपनी खूबसूरत क्वायर के लिए, एस्टर नेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की क्वायर के लिए। तो आइए खुदावन की तारीफ करते हैं, खुदावन की इस्ताइश करते हैं।
کیا خوبصورت بات ہے جی. وہ زور میرا ہے، میرا پیار ہے ਉਹਦੇ ਨਾਲ. اسے پیار کر کے تو دیکھیں، وہ آپ کو قوت بخشتا ہے، طاقت بخشتا ہے. ہر ایک بات میں خداوند کا خوبصورت کلام جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. چھوٹا لڑکا داؤد، بھیڑ بکریاں چلانے والا شیپرڈ، وہ جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک فلسطی ہے جو خداوند کی فوجوں کی فضیحت کر رہا ہے، انسلٹ کر رہا ہے. اس کو غصہ آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ غیر مختون ہوتا کون ہے کہ خداوند کی فوجوں کی فضیحت کرے. How dare he can insult the army of God. اس کو غصہ آتا ہے اور وہ فلاخن لیتا ہے، غلیل لیتا ہے، چکنے پتھر لیتا ہے اور پہلے پتھر سے ہی وہ جاتی جولیت کو، جو ہیکل شخص کو مار گراتا ہے. وہ جو کہہ رہا تھا کہ تیرا گوشت میں آج جو ہے وہ پرندوں کو، چیلوں کو ڈالوں گا. چھوٹا لڑکا کہتا ہے نہیں بچو، میرا زور وہ ہے، میرا پیار ہے ਉਹਦੇ نال. تو وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے. آپ کی زندگی میں جو گولائت ہیں، جو جاتی جولیت آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، میرا زور خداوند ہے، وہ میرا محکم قلعہ ہے، وہ میرے چھپنے کی جگہ ہے، میرا پیار ہے ਉਹਦੇ نال، میں اس سے پیار کرتا ہوں. خداوند سے پیار کر کے دیکھیں. جب بچوں کو کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ بڑے لاڈ پیار کرتے ہیں. آپ کے پاس آنا، اس کو کسیاں کرنا، ہے نا، کرتے ہیں نا ایسا. تو جب آپ خداوند سے پیار کریں گے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ چاہیے. سم ٹائم وی بہیو لائک دیٹ. ہم بھی آئی وانٹ مینٹیلٹی کے ساتھ رہتے. جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم خداوند کے پاس جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، درخواستیں کرتے ہیں، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے. تو پھر بھی خداوند ہم سے پیار کرتا ہے. کہتا ہے تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے، تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا. تو وہ زور ہمارا ہے، ہمارا پیار ہے اس کے ساتھ. چرچ آج دیکھیں گے جی، جو یہ آیات ہیں، اس سے اس کا 4 باب، اس کی 4 آیت سے لے کر 10 آیات تک، اس میں ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ خدا اپنی کلیسیا سے کیا توقع کرتا ہے. کلیسیا کیا ہے؟ I'm not talking about the building. I'm talking about the people of God, the believers, the chosen one, the separated one, anointed. خدا کے لوگ. جب ہم اپنے نام کے سب مسیح لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کرائسٹ لائک، مسیحی، وہ جو یسوع کی مانند ہے. خداوند اپنی کلیسیا سے کیا چاہتا ہے، اور کیا کلیسیا خداوند کو خوش کر رہی؟ خداوند کی جو مرضی ہے، خداوند کا جو ارادہ ہے، وہ پورا کر رہی ہے. ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پر چرچ کو بھی ایک تھیٹر بنا دیا گیا ہے. I'm sorry, but this is true. جہاں پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو وہاں پر شو کریں، پرفارمنس. وہ ایک ایسا مقام بن کے رہ گیا ہے جہاں پر اسپیکٹیٹر آتے ہیں، جہاں پر تماشائی آتے ہیں اور وہ پرفارمنس کو دیکھتے ہیں. There is a lack of worshiper.
عبادت کرنے والوں. ورشپ کا مطلب ہے ورشپ, اس کے ساتھ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ایک ہو جانا, ون ان اسپرٹ. لیکن چرچ کے اندر پیپل دے آر لوکنگ دیئر آن پروموشن, اپنے بڑائی, اپنے کارنامے ظاہر کرنا, اپنے آپ کو شو آف کرنا. There is no such humbleness. بہت کم ایسے خادم ہیں جو کہ چرچ کے اندر they are presenting Christ, they are presenter of Jesus Christ, but they are presenting themselves, they are glorifying themselves. وہ اپنے آپ کو جلال دینے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی بڑائی چاہتے ہیں. they are not giving glory to God. Church is a place جہاں پر کلیسیا کے لوگ, ایمانداروں کا گروہ مل کر خداوند کے حضور اپنے ہونٹوں کا پھل پیش کرتے ہیں, اس کی ستائش کرتے ہیں. There is a relationship. In that relationship, there are some realities in the body of Christ. مختلف جو میٹافر ہیں وہ چرچ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. And one of the metaphor is body, بدن. جب ہم بدن کی بات کرتے ہیں تو بدن کا ایک سر بھی ہوتا ہے, اور کلیسیا کا سر جو ہے وہ یسوع ہے, مسیح ہے. بدن جو ہے وہ سر کو نہیں سنبھالتا. سر جو ہے, جو آپ کا دماغ جو ہے, وہ پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. Unfortunately, nowadays, body is trying to control the head. ہم یسوع کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, اس کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کلیسیا کی, یہ چرچ کی بہت بڑی غلطی ہے. پالوس رسول یہ چاہتا ہے کہ چرچ جو ہے اس کے اندر جو قوت ہے, پرزرونگ پاور جو ہے, محفوظ کرنے کی جو طاقت ہے, وہ ہونی چاہیے. تم زمین کا نمک ہو, تم دنیا کا نور ہو. خدا مسیح نے پہاڑی واز میں اس بات کو بیان کیا. چرچ کا کام لوگوں کو محفوظ کرنا ہے, لوگوں کو پریزرو کرنا ہے. دوسری بات جو پالوس رسول چاہتے ہیں کہ یونٹی کو, اتحاد کو پروموٹ کیا جائے, اس کو بڑھاوا دیا جائے. یونٹی کا مطلب یونیفارملٹی نہیں ہے کہ سب ایک جیسے سوچیں, سب ایک جیسا پہنیں, ایسی بات بھی نہیں ہے. جو یونٹی ہے ایک بلیسنگ ہے, اینڈ وی شوڈ سیلیبریٹ دا ڈائیورسٹی. اس میں جو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے لوگ ہیں, جس میں ایجوکیٹڈ بھی ہیں, جس میں کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, there are poor, they are rich, all sort of the people. غلطیوں خط میں پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ جتنوں نے خدا مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا, اس میں نہ کوئی یونانی رہا, نہ کوئی رومی رہا, نہ کوئی مرد رہا, نہ عورت رہا. there is no gender discrimination, there is no racial discrimination, there is no question of nationality. We are all one body of Christ. Church is not a church of England, a church of America, a church of Pakistan, a church of India. It's a global church. It's a universal church. And in that universal church, Jesus Christ is the head of the church. خداوند جو ہے وہ کلیسیا کا سر ہے. اس میں ایک کوارڈینیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے سر کے اور بدن کے درمیان. They need to work together. میں نے پچھلے دنوں آپ کو سکھایا تھا کہ if you want to be succeed in your life, اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے, you want to be successful, you need to work with him. آپ کو خداوند کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. Don't try to rely upon your own strength, your own ability, your own resources. Even you are resourceful, even you are very intelligent, but even then you need to work with him.
بدن کچھ نہیں کر سکتا بغیر سر کے. اور خدا یسوع مسیح کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، بلکہ اس کو میں کہتا ہوں مکمل کرنے کے لیے، کلیسیائی اتحاد بہت ضروری ہے. یونٹی ان دا باڈی آف کرائسٹ از ویری امپورٹنٹ. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ اس کلیسیائی اتحاد کو بریک کر رہے ہیں. ایک دفعہ ایک لیجنڈ ہے، اس کو سمجھانے کی غرض سے میں بات کر رہا ہوں، کہ ابلیس کے جو حواری تھے، جو فالن اینجل تھے، وہ شیطان کے پاس آئے، ابلیس کے پاس آئے. انہوں نے کہا یار آپ کہتے ہو کہ دیکھو یار یہ جو مسیحی ہیں ان کو دیکھو، یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں. 12 لوگوں سے یہ کام شروع ہوا، 70، پھر 3000، اور اب دیکھو 1/3 پاپولیشن آف دا ورلڈ. مسیح تو بڑھتے جا رہے ہیں، کرسچن دے آر انکریزنگ ان نمبر. تو کیا کیا جائے؟ تو ایک فالن اینجل نے، ایک فرشتے نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر کنونشن ہو رہی ہے، تو وہاں پر جا کر اس کی چھت کو گرا دیتے ہیں، تو وہاں پر بہت سارے جو مسیحی ہیں وہ مر جائیں گے، تو نمبر کم ہو جائیں گے. تو ان میں سے ایک نے کہا یار یہ کیسے ہوگا، وہ تو اپنے ایمان میں اور بڑھ جائیں گے، وہ کہیں گے لو جی ہم تو خدا کی عبادت کر رہے تھے، وہ دیکھو وہ لوگ خدا کی عبادت کرتے ہوئے چلے گئے، تو اور زیادہ نمبر بڑھیں گے. انہوں نے کہا ان کو اظہار ثانی دی جائے، ان کو دکھ پہنچایا جائے. انہوں نے کہا یار اتنے دکھ ان کو دیے ہیں، ان کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا ہے، گرم ریت پر ڈالا گیا ہے، ان کو آرے سے چیرا گیا ہے، تو بھائی یہ تو بڑا پسند کریں گے اظہار ثانی کو، یہ تو کلیسیا اور بڑھے گی. تو شیطان جو ہے وہ یہ باتیں سنتا رہا. تو شیطان ہی ہے. تو اس نے کہا کہ اوے سنو میری بات. اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ جا کر ان میں ناتفاقی پیدا کر دو، ہر ایک کے من میں یہ ڈال دو کہ تو بہتر ہے دوسرے سے. جتنے بھی پاسبان ہیں، کلیسیا کے لوگ ہیں، ان کے اندر جا کر یہ غرور اور تکبر پیدا کر دو. اور یہ اس کا بہت بڑا ہتھیار ہے. ڈویژن، پرائڈ، ایروگنٹ، دیز آر ہز ٹولز. اس نے کہا کہ جا کر نہ لوگوں کے اندر یہ بات پیدا کر دو، تو دیکھو ہوتا کیا. اور اس دن سے یہ جو فالن اینجل ہیں دے اسٹارٹڈ ورکنگ. لوگوں کے اندر یہ ڈویژن پیدا کرنے کا ان کا ایک بہترین طریقہ ہے کلیسیا کو تباہ کرنے کا. ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے آپ فنکار دیکھو گے، ہر کوئی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جی اس کی اپنی دکانداری ہو، اور اس کا نقصان ہی ہو رہا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی جا رہی ہے، تقسیم در تقسیم. ایک شخص پاسٹر بنتا ہے، چند دن وہ پاسٹر کے ساتھ رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں پاسٹر بن جاؤں. وہ کہتا ہے تو نے پاسٹر لکھا ہوا ہے اپنے نام کے ساتھ، تو میں ریورنڈ لکھتا ہوں. کہتا وہ چل تو ریورنڈ پاسٹر بن گیا، میں ڈاکٹر پاسٹر لکھتا ہوں. وہ کہتا نہیں چھوڑ، تیرا یہ کیا ٹائٹل ہے؟ وہ کہتا ہے میں بشپ، ریورنڈ، پاسٹر، ڈاکٹر لکھتا ہوں. لو جی اپنی پروموشن اور کلیسیا کی تباہی بربادی تھرو دا ورلڈ. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے، ٹریجڈی ہے. خدا نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں فرام کوریا ٹو کینیڈا تھرو دا ورلڈ، خدا نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں نے مختلف کلیسیاؤں کو وزٹ کیا. ایوری ویئر ان گلف، ان ساؤتھ ایشیا، امریکہ، کینیڈا، یورپ، یو کے، پاکستان، انڈیا، جہاں پر بھی آپ جائیں گے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. جہاں پر بھی جو 10 لوگ کٹھے ہوتے ہیں، وہ دوسرے دن جاؤ تو وہاں پر وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ 10 جو ہیں ڈیوائیڈ ہو کے 5 کی جماعت بن گئی ہے. تو یہ کلیسیا کا بہت بڑا المیہ ہے. ہم مل کر کام نہیں کرتے، اور ابلیس کا یہ ایک بہت بڑا ایک طریقہ کار ہے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے تباہ کرنے کا. خیر یہ تو ایوری ڈے ہم خود اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یونٹی، اتحاد. اور پالوس کا یہ خط لکھنے کا مقصد یہ تھا
کہ وہ غیر قوموں اور یہودیوں کے درمیان جو تفریق تھی، جو ایک مشکل تھی کہ ان میں آپس میں اتحاد نہیں تھا، وہ اس خط کے ذریعے اس اتحاد کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو پہلی جو بنیاد وہ بیان کرتا ہے فار دا سیک آف یونٹی، اس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ون باڈی، ایک ہی بدن ہے، ایک ہی بدن ہے۔ اور دوسری جو بات وہ بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک ہی روح ہے، ایک ہی بدن ہے، ایک ہی روح ہے۔ There is one spirit۔ خداوند نے ہمیں اپنا پاک روح بخشا ہے، اور یہ خداوند کی بہت بڑی بخشش ہے، خداوند کا فضل ہے۔ If there is one body, there is one spirit۔ اب کسی بھی شخص کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا جی ایک باڈی ہے کہ میرے اندر وہ ایول اسپرٹ تو ہو سکتی ہیں، لیکن جو ایکچوئل جو ہولی اسپرٹ ہے وہ نہیں اس طرح۔ اگر ایک بدن ہے تو ایک ہی روح ہے۔ تو جو باڈی ہے، جو خداوند کا جو بدن ہے، اس کے اندر ایک روح ہے، اور وہ خدا کا روح ہے۔ چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے ہو، اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے اندر اور درمیان، سب کے درمیان، سب کے اندر ہے۔ There is one hope in our calling۔ ہماری سب کی منزل اور نشان ایک ہی ہے۔ Like Israelites، they were moving in the wilderness and they were moving towards the promised city۔ اس ملک کے معاہدہ کی جانب وہ بڑھ رہے تھے۔ There was only one goal of the people of God۔ تو ہمارا بھی ایک ہی مقصد ہے، ہمارا بھی ایک ہی نشان۔ پالوس کہتا ہے میں اس نشان کی طرف دوڑا ہوا چاہتا ہوں، مرجھائے ہوئے سیرے کے لیے نہیں، اس تاج کے لیے جو خداوند نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ So there is only one purpose، there is only one goal، there is one destination۔ ہم اس پائیدار شہر کے امیدوار ہیں، نئے یروشلم کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ And what is the duty of the church؟ چرچ کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں، ڈینومینیشن مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جو پرپس ہے چرچ کا، جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ نمبر بڑھانا نہیں ہے۔ نیومیریکل گروتھ is not that important، امپورٹنٹ ہے لیکن not that important۔ اسپرچل گروتھ، کوالٹی، نیومیریکل گروتھ کے ساتھ ساتھ جو کوالٹی ہے وہ میٹر کرتی ہے، کہ آپ کے اندر وہ سالٹنس ہے، آپ کے اندر وہ اٹریکشن ہے، لوگوں کو خدا کی بادشاہت کے لیے تیار کرنا، نجات کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ That is the prime duty of the church۔ People are hopeless and helpless، and this is our responsibility to share the good news with the hopeless people، with the divided world۔ Unbroken جو ایک خداوند کا جو پیغام ہے، ٹوٹنے والا، یہ تباہ ہونے والا نہیں ہے۔ In the broken world we need to carry this wonderful powerful dunamis، لفظ ہے نا، ڈائنامائٹ جسے لفظ، یہ خدا کی قدرت ہے، طاقت ہے، اس کو ہمیں لوگوں تک لے کر جانا ہے۔ And then he said there is one Lord، ایک خدا ہے۔ اور پالوس رسول کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے، وہ لوگ جو ہمیں یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم تین خداؤں کو مانتے ہیں، ان کی اس غلط فہمی کو پالوس نے دور کیا۔ There is only one Lord۔ یونانی زبان جو لارڈ کے لیے استعمال ہے کیراس، اس کا مطلب ہے ماسٹر، مالک۔ ہم اس کی ملکیت ہیں، ہم پر خدا نے مہر کی ہے، ہم اس کے خون خریدے ہیں۔ جو رومن جو ایمپرر تھا، وہ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ لوگ اس بات کو مانے کہ وہ کیروس ہے، وہ لارڈ ہے، وہ ماسٹر ہے، اور لوگ اس بات کا اعادہ کرنا پڑتا تھا، ڈکلیئر کرنا پڑتا تھا، سیزر از لارڈ۔ اور پالوس کہتا ہے کہ there is only one Lord، جس کی ہم ملکیت ہے۔ میں نے
یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ایک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن ہز نیم، تو خیر وہ لارڈ صاحب بیٹھے ہوئے تھے کمیونٹی سینٹر میں، کرسمس کا پروگرام تھا، تھوڑا سا پروگرام لمبا ہو گیا، تو کہنے لگا کہ جی میں نے جانا، تو میں نے کہا جی آپ جائیں، کہتے جی عبادت کب ختم ہوگی؟ میں کہا جی عبادت تو عبادت ہی ہے، ہو جائے گی ختم. تو مجھے کہتا ہے کہ جی آپ پتہ نہیں کہ میں لارڈ ہوں. تو میں نے کہا there is only one Lord in this place and he is the Lord Jesus Christ. Don't tell me that you are Lord in the house of God. This is a theocracy. تو وہ بڑے تھوڑے سے پریشان ہوئے، تو انہوں نے جا کے وہاں پہ جو مسلم تھے ان سے جا کے جو چیئرمین تھے ان سے کہا کہ یار یہ کون آدمی ہے؟ اس کو میری داڑھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ مولوی صاحب نہیں ہے، یہ پادری صاحب ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ کیوں آرگومنٹ کی ہے؟ کہتے ہیں اور اس نے مجھے کہا کہ there is only one Lord. انہوں نے میری لارڈشپ کو ڈینائی کر دیا. تو میں نے کہا کہ خدا کے گھر میں جو حاکمیت ہے وہ خدا کی ہے، ہماری زندگی کا جو بادشاہ ہے، جو مالک ہے، وہ صرف یسوع ہے. We don't believe on the lordship of these people. There is only one Lord. اور پھر پالوس کہتا ہے کہ there is one faith. ایک ایمان ہے. اس کا مطلب ہرگز کریڈ نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے. I'm talking about the apostolic creed. Of course that is a wonderful creed جو کہ کلیسیائی بزرگوں نے بنائی، اور اس میں 18 ڈاکٹرنز ہیں ایک کریڈ میں. کبھی خدا نے موقع دیا تو ضرور میں اس کریڈ کے بارے میں آپ کو سکھاؤں گا. ایک عقیدے میں 18 ڈاکٹرنز ہیں. اس میں میں ایمان رکھتا ہوں خدا کا باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. تو اس میں پوری اباؤٹ دا انکارنیشن، اباؤٹ دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، 18 اس میں جو ڈاکٹرن ہے. سو دیر از اونلی ون فیتھ. یہاں پر وہ ڈاکٹرن کی بات نہیں کر رہا، یہاں پر وہ عقیدے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ خداون پر بھروسے اور ٹرسٹ کی بات ہے، سپردگی کی بات ہے. ٹوٹل سبمیشن، کمپلیٹ سرنڈر ٹو دا لو آف جیسس کرائسٹ. ایمان کے وسیلے سے خداوند پر مکمل بھروسے کی بات ہے. پالوس رسول اس کے بارے میں یہاں پر بیان کرتے ہیں. Then the Paul is saying that there is one baptism. کلیسیا میں داخلے کے لیے یہ ایک گیٹ وے ہے. بپتسمہ جو ہے عزیز اس میں نجات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. یہ ایک آؤٹ ورڈ ایکسپریشن ہے آپ کا جو باطنی ایمان ہے. This is the outward expression of your inward faith, baptism. یہ آپ کا جو ایمان جو آپ کے اندر ہے اس کا برملا پبلک ڈیکلیریشن ہے. رومی سپاہی جو ہوتے تھے نا، جب وہ اوت لیتے تھے، جب وہ بھرتی کیا جاتا تھا، ان کو ریکروٹ کیا جاتا تھا، تو وہ اوت لیتے تھے. اوت دینے کا مطلب ہے کہ وہ وعدہ کرتے تھے اپنی الائنس کا، اپنی وفاداری کا کیسر کے ساتھ. Baptism is like that. خدا نے کہا جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں بھی باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا، اور جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں بھی باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا. سو دس از ویری امپورٹنٹ بیپٹزم جو ہے. لیکن پالوس رسول کرنتھی خط میں کہتا ہے کہ خدا نے مجھے بپتسمہ دینے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ انجیل کا پیغام سنانے، خوشخبری سنانے کے لیے. تو یہ ابتدائی کلیسیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. میں اس آیت کو آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا کیونکہ ٹریڈیشن اور لیڈر پرستی کا جو گناہ ہے یہ کلیسیاؤں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. پالوس رسول جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں. پہلا کرنتھی اس کا پہلا باب اس کی 10 آیت سے. اب آئے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے اس کے نام کے وسیلے سے میں تم سے التماس، وہی لفظ مسیح جس کو میں نے کل آپ کو بتایا تھا ریکویسٹ کرنا، وہ درخواست کرتا ہے کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو. کیونکہ آئے بھائیو تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تمہیں جھگڑے ہو رہے ہیں. میرا یہ مطلب ہے تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا. کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پالوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا یا تم نے پالوس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرسپس اور گوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ لیا. ہاں، استفناس کے خاندان کو بھی میں نے بپتسمہ دیا، باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. دیکھیے جس نے 13 خطوط لکھے ہیں، 1/3 نیو ٹیسٹامنٹ ریٹن بائی سینٹ پال، وہ کہتا ہے کہ جی میرے خدا نے بپتسمہ دینے کے لیے نہیں بھیجا.
مجھے اس نے بھیجا ہے کہ میں انجیل کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک لے کر جاؤں۔ اگر نجات اس بات پہ ہوتی تو وہ اس بات پر زور دیتا، اور وہ ان لیڈر پرستی کے گناہ کو کنڈیم کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے پالوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کیفا کو، پترس کا، تو کہتا ہے کہ مسیح بٹ گیا۔ ہم اس طریقے سے مسیح کو بانٹ دیتے ہیں، ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ایک خدا ہے، ایک بدن ہے۔ وہ لوگ جو اس بات کے بارے میں مسیحوں کو کہتے ہیں، جن پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تین خداؤں کو مانتے ہیں، وہ تثلیث کو نہیں سمجھتے، ٹرینٹی کو نہیں سمجھتے، اس بھید کو نہیں جانتے۔ پالوس رسول وننس کی بات کر رہے ہیں، اور اس وحدت میں کثرت ہے، that one is expandable۔ مسلمان بھائی جو کہتے ہیں کہ خدا وحد اللہ شریک ہے، ہاں جی، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ کوئی شریک نہیں ہے، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم اس کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ سیسا میں لکھا ہے یہودیوں کو بھی آپ کافر کہتے ہیں، لیکن وہ جو ان کا عقیدہ جس کو شمع کہا جاتا ہے سیسا کی کتاب میں، کہ سنا اسرائیل تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اور پھر in the book of Exodus chapter 20 جو 10 حکم ہے، ان میں پہلا حکم ہی ہے کہ تو ایک خدا کی بات کرنا، تو میرے زور غیر معبودوں کو نہ ماننا، کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ تو بھیا ہم کافر نہیں ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم وحدانیت کے قائل ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اس وحدت میں کثرت، آپ اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے۔ وہ جو واحد خدا ہے وہ لامحدود ہے۔ تو گاڈ از ان کنٹرول۔ وہ خدا مہیا کرنے والا ہے، وہ خدا سنبھالنے والا ہے، وہ خدا قوت بخشنے والا ہے، وہ خدا طاقت بخشنے والا ہے۔ سو دیر از اونلی ون فیتھ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عزیزو، کلیسیا کا فنکشن کیا ہے؟ کلیسیا کس طریقے سے اپنی خوبیوں کو خدا کے جلال کے لیے پیش کر سکتی ہے؟ کس طریقے سے ان کو خدا ان کے لیے ایٹریبیوٹس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے؟ واٹ از دا بیسٹ وے؟ کیا بہترین طریقہ کیا ہے ان خوبیوں کو لوگوں تک پہنچانے کا؟ خدا ان کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ فاتح ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے انداز کے موافق فضل ہوا ہے۔ We are under the grace of God۔ پھر بات اس واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کچھ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا۔ یہاں پر پالوس رسول جو چرچ کا فنکشن ہے، جو چرچ کا کام ہے، اس کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے، اور یہاں پر وہ خدا یسوع مسیح کی جو قدرت ہے، طاقت ہے، اس کا بھی بیان کرتا ہے۔ آسمانوں پر چڑھ گیا، ascendance of Jesus Christ۔ اس زمین پر اترا، انکارنیشن آف جیسس کرائسٹ، اس دنیا میں آیا، اس نے جسم اختیار کیا خدا نے۔ یہ جو لکھا ہے نا، آسمان پر چڑھ گئے، آدمیوں کو انعام دیے۔ پھر ساتھ ذرا زبور 68 ورس 8 جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ سام 68 اس کا ریفرنس یہاں پر دیا گیا ہے، سام 68 ورس 18۔ تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا، تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ اب جب داؤد جو ہے وہ فتح کر کے آیا، اور یروشلم میں اس زبور کا جو پس منظر ہے، داؤد کا زبور اس کو کہا جاتا ہے، گیت کہا جاتا ہے۔ تو سیون کے پہاڑ پر جب وہ جو قیدی سیونی یہوہ نے لیاندے جج چھڑا، تد ساڈا حال سی جی میں سفنا کوئی ویکھدا۔ تو جب بادشاہ جو آتے تھے تو وہ جو قیدی ہوتے تھے ان کو لے کر آتے، اور وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے تھے، ان سے وہ جزیہ لیتے، ان سے طلب کیا جاتا تھا۔ تو پرانے عہد نامہ میں خدا جو ہے وہ طلب کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، قربانیاں مانگتا ہے، شریعت جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ بٹ ان دا نیو ٹیسٹامنٹ گاڈ از پرووائڈنگ، وہ مہیا کرنے والے کے طور پر نظر آتا ہے۔ اس نے اپنا آپ دے دیا، اپنے بیٹے کو دے دیا۔ تو پرانے عہد نامے میں خدا کی جو محبت کی جو خواہش ہے، جو لا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن جو نئے عہد نامے میں خدا کا فضل ہے وہ بانٹتا ہے، وہ دیتا ہے۔ اس نے آدمیوں کو انعام دیے۔ تو جو نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں خدا جو ہے وہ مہیا کرنے والا ہے، وہ دیتا ہے،
وہ جلالی ہے، اس کے اوپر چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جلالی ہے. جلالی یسوع آج بھی ہم سے یعنی گنہگاروں سے پیار کرتا اور وہ ہماری روحوں کا نگہبان ہے. یہ مت سوچیں کہ خداوند آسمان پر چلا گیا اور اب لا تعلق ہو گیا ہے. وہ آج بھی ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہماری روحوں کا نگہبان ہے. آسمان پر جانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ انسانوں کے ساتھ بالکل اس کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا. جب وہ زمین پر تھا تو اس زمین پر تو ایک خطے میں محدود تھا، اس کا انسانی جسم تھا. وہ اس وقت یسوع جو ہے اگر وہ پیلسٹائن میں تھا یا یروشلم میں تھا تو وہ وہاں پر اس وقت چائنا میں یا دوسرے ملکوں میں، پاکستان میں، انڈیا میں، افریقہ میں اس وقت نہیں تھا ان فزیکل کیپیسٹی میں. اس کی جو باڈی تھی وہ لمیٹڈ تھی. بٹ ناؤ ہی از اے گلوریس کرائسٹ. اب وہ قادر مطلق ہے، وہ جلالی ہو گیا ہے اور اب وہ ہر جگہ موجود ہے. He is everywhere through his Holy Spirit. اپنے روح کے ذریعے، پاک روح کے ذریعے وہ ہر جگہ موجود ہے. آسمان اور زمین اس کا جلال ظاہر کرتے ہیں. خداوند نے فرمایا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. خداوند جو ہے اپنی کلیسیا کے ذریعے ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ جہاں پر کلیسیا ہے، جہاں پر خداوند کا روح ہے، وہاں پر یسوع موجود ہوتا ہے. ایک وقت تھا کہ وہ صرف اس خطے میں تھا، لیکن جب وہ جلالی ہو گیا، جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو اس نے اپنا پاک روح ہمیں دیا ہے، اپنے روح میں سے ہمیں دیا ہے. تو عزیزو اب خداوند کے پاک روح کے ذریعے اس کی کلیسیا جو کام کر رہی ہے، اگرچہ وہ مختلف خطوں میں ہے، مختلف ممالک ہے، مختلف لوگوں کا گروہ ہے. مختلف لوگوں سے گروہ سے مراد ہے اس میں افریقن بھی ہے، ایشین بھی ہیں، امریکن بھی ہیں، یورپین بھی ہیں، انگلش بھی ہیں، اسکاٹش بھی ہیں، آئرش بھی ہیں، all sort of the people. So Jesus Christ is working through all these people by the power of his Holy Spirit. So there is no question of any discrimination. There is no question of caste, creed, and color. We are the body of Christ. There is no question of gender. عزیزو خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ مسیحیت کی یہ خوبصورتی ہے. اسلام میں جو لوگوں کو جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ان کو خواب دکھائے جاتے ہیں، ہے نا، ایک جو ان کو امید دلائی جاتی ہے کہ جی مردوں کو وہاں پر 70 حوریں ملیں گی، تو بھیا عورتوں کو کیا ملے گا؟ آپ کہتے ہیں جی ایکویلٹی ہے، مساوات ہے. تو دیر از اے ہوپ. وہ تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وہ تو مرد تو خطرہ کے وسیلے سے وہ تو شامل ہو گئے، حلقہ اسلام میں شامل ہو گئے. واٹ از دا ہوپ فار دا وومن؟ بٹ ان کرسچینٹی دیر از اے ہوپ. بپتسمے کے وسیلے سے نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت رہا. ہم پر امید ہیں، چاہے اس میں مرد ہے، چاہے اس میں عورت ہے، چاہے کوئی غلام ہے، چاہے کوئی آزاد ہے، چاہے کوئی یونانی ہے، چاہے کوئی بھی ہے. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اب یہاں سے فرزندیت میں صرف مردوں کی بات نہیں ہے، یہاں پر عورتوں کی بھی بات ہے، یہاں پر ایکوالٹی کی بات ہے. ایک بات میں کر کے اس کو ختم کروں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. دیکھیں جو ہماری جو کنڈیشن ہے، میں مرد اور عورت کی بات کروں، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کلیسیا کا سر ہے اور مرد کا سر جو ہے وہ خداوند ہے اور عورت کا سر جو ہے وہ مرد ہے. کنڈیشن کے اعتبار سے مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے. ہم جو فزیکل بینگ ہیں، عورت کی کنڈیشن ڈفرنٹ ہے، مرد کی کنڈیشن ڈفرنٹ ہے. اب آج کل جو مرد جو عورتوں کی طرح بیہیو کرنا چاہتے ہیں اور جناب وہ کانوں میں بالیاں، لمبے بال اور لباس، پتہ نہیں کیا کیا، چھوڑیں اس بات کو. تو خیر یہ از ناٹ ببلیکل. تو جو عورت ہے اس کی جو کنڈیشن ہے وہ ڈفرنٹ ہے. شی از اے ڈفرنٹ فزیکل بینگ.
لیکن جو اسٹیٹس ہے، اور سنیے میری بات، کنڈیشن اینڈ اسٹیٹس، اسٹیٹس جو ہے اردو میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے حیثیت. ہمیں جو اسٹیٹس خدا نے دیا ہے اس میں ہم ایکول ہیں. جیسے ایک باپ کے لیے بیٹا اور بیٹی دونوں برابر ہوتے ہیں، اسی طرح جو خداون کے لیے مرد اور عورت اسٹیٹس کے لحاظ سے دے آر ایکول، کنڈیشن کے لحاظ سے دے آر ڈفرنٹ. عورت فرق ہے، مرد فرق ہے، بٹ ان اسٹیٹس دے آر ایکول. جو روح القدس کی جو نعمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ دونوں کے لیے برابر ہیں. خداوند کسی کا طرفدار نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روح القدس مرد کو دے رہا ہے عورت کو نہیں دے رہا. نو نو نو. جو کالنگ ہے وہ دونوں کی سیم ہے. دونوں کا کام یہ ہے کہ وہ ایونجلائز کریں، دونوں کا کام یہ ہے کہ خداوند کے لوگوں کو تیار کریں. تو جو منسٹری ہے، جو خدمت کا کام جو ہے، جو منادی کا کام جو ہے، وہ دونوں کے لیے ہے. دونوں کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جب ان کو خداوند نے یہ حیثیت دی ہے، وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں، تو دونوں کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خدا کا کلام جو ہے لوگوں تک لے کر جائیں. تو یہ بات میں گوشتار کرنا چاہتا ہوں اپنی مسیحی بیٹیوں سے، بہنوں سے، کہ جو خداون نے ایک آرڈر بنایا ہے، جو ایک ترتیب بنائی ہے، اس کو ضرور ذہن میں رکھیں. جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے. اپنی کنڈیشن کے مطابق، اپنے اسٹیٹس کے مطابق ہمیں ان کاموں کو سر انجام دینا ہے. بٹ دیر از ون باڈی، دیر از ون گاڈ، دیر از ون اسپرٹ، دیر از ون فیتھ، اینڈ وی آر آل ان دا باڈی آف کرائسٹ ون. May God bless you. آئیے دعا مانگیں. خداون پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ پیر خداون تو کلیسیا کے اندر یگانگت کو دیکھنا چاہتا ہے. اے پیر خداون، میں تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، تیرے زندہ کلام کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. خداون آج کی ساری رفاقت پر تیری برکت ہو. خداون میں التجا کرتا ہوں کہ تو کلیسیا میں یگانگت پیدا کر، تمام طرح کے غرور گمنڈ کو دور کر، حلیمی، فروتنی اور انکساری کی روح دے، تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے. خداون تمام لوگوں کے لیے جو مصیبت زدہ ہیں، خداون تجھ سے دور ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداون تو تمام کلیسیاؤں کے ساتھ ہو، ہر ایک کلیسیا میں خداون تو چلتا پھرتا ہوا نظر آئے، سب کو بڑی برکت دے. اور آج کا دن ہے خداون تو ہمارے ساتھ ہو. ہم اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، عزیز و قارب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداون میں درخواست کرتا ہوں ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کے لیے، لوٹن کی کلیسیا کے لیے، وہ کلیسیا جو کہ خداون تو نے مجھے سونپی ہیں تاکہ میں ان میں تیری خدمت کر سکوں. خداون میں ان کے ایک ایک فرد کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، ایک ایک کلیسیائی ممبر کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے جو کہ بائبل ٹی وی گلوبل کے ذریعے تیرے کلام کو سنتے ہیں اور اس کا حصہ ہیں. خداون ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. جس وقت ہے خداون ہمارے ساتھ شامل ہیں، خداون تو انہیں برکت دے. اور جو بعد میں ریکارڈنگ کو دیکھتے ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداون تمام لوگوں کو تو ہمیشہ اپنی پناہ میں لیے رہے. اور اے پیارے خداون جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے، جہاں جہاں بھی یہ پیارے خداون یہ مصیبت ہے، یہ وبا ہے، تو اس کو دور کر. ڈاکٹر نرسز کے ساتھ ہو، بچوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے، پیرنٹس کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، پولیس کے لیے اور دیگر تمام سوشل ورکرز کے لیے خدا دعا کرتا ہوں ان کے ساتھ ہو. جو لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں خدا ان کے کاروبار میں ان کی مدد کر، ساری رکاوٹوں کو، ساری پریشانیوں کو دور کر. ان کے ہاتھوں کی محنت پر تیری برکت ہو. میں اپنے گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اپنی خدمت کے لیے، اپنی ساری منسٹری کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خدا تو ہم سب کے ساتھ آج کا تمام دن خدا تمہاری رہنمائی فرما، اپنی پناہ میں لیے رہے. یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. خداون اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان، روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور میں مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. تھینک یو جی. خداون آپ کو بڑی برکت دے. اپنے ضرور ویوز جو ہے کو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. میں ان دوستوں کے لیے جو کہ امریکہ میں، کینیڈا میں، پاکستان میں، انڈیا میں اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ہمارا ساتھ دیتے ہیں. سم ٹائم اٹس بٹ ڈیفیکلٹ بیکاز دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور لوگ بیزی ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو امریکہ کینیڈا میں لیٹ ایٹ نائٹ، وہاں پہ ابھی رات کو کی جگہ رات کے 12 بجے ہوئے ہیں، کسی جگہ 10 بجے ہوئے ہیں.
خاص طور پر جو لوگ ریموٹ ایریاز میں ہیں، ایڈمنٹن میں ہیں، ٹورانٹو میں ہیں، شکاگو میں ہیں، تو کسی جگہ پہ جو کیلیفورنیا میں آپ دیکھیں 12 گھنٹے کا فرق ہے، تو بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں پر 8 گھنٹے کا فرق ہے، 6 گھنٹے کا فرق ہے، تو لوگ جو ہے پھر بھی پروگرام کو دیکھتے ہیں اور برکت پاتے ہیں. تو once again please accept my heartiest gratitude for watching this Bible TV Global. May God bless you and may He shine His face upon you. Be happy, keep smiling. God bless you. Thank you.